सभी मित्रों को नमस्कार। जोगिंदर पॉल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ लेखक अनुवादक अबू जहीर रब्बानी जी उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अबू जहीर रब्बानी जी के इस वक्तव्य में संस्मरणात्मक और आलोचनात्मक दोनों ही तत्व होंगे। शुरुआत संस्मरणात्मक वक्तव्य से होगी। इनका किस तरह से पॉल साहब से मिलना जुलना रहा और किस तरह की बातचीत रही, और बाद में हम लोग अफसाना निगार जोगिंदर पॉल जी की किस तरह की शख्सियत है, उनके लेखक का कैसा कद है, उनके सृजन की क्या स्थिति है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो मैं अबू जहीर जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। जी, माइक को ऑन करें। बहुत 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 शुक्रिया जनाब अर्पण कुमार जी साहब। मैं जोगिंदर पाल के साथ कुछ यादें, कुछ बातें आपसे और अपने तमाम सामीन से, नाजरीन से शेयर करूंगा। सभी दर्शक और सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। हजरत, वह एक धुंधली शाम थी और मैं जोगिंदर पाल से मिलने को बेचैन था कि भाई कुछ ज्यादा ही अपनी तबीयत की खराबी की वजह से परेशान रहते थे। मुझे याद है 13 मार्च 2016 की वह शाम, जब मैं अपनी किताब जोगिंदर पाल की अफसाना नगारी लेकर जोगिंदर पाल की खिदमत में हाजिर हुआ। सेहत की खराबी के बावजूद मामूल के मुताबिक बहुत ही शफकत मोहब्बत के साथ मेरा इस्तकबाल किया, बल्कि किताब की गर्दानी भी की। मैं बताता चलूं कि जोगिंदर पाल की शख्सियत ऐसी थी कि अगर आपसे कभी मुलाकात भी नहीं हो और आप अगर पहली बार उनसे मिल रहे हों तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बरसों की मुलाकात है। ऐसे मुशफिक, ऐसे मेहरबान लोग अब खाल खाली नजर आते हैं, बल्कि मैं कहूं नजर नहीं आते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने उनसे पूछा, मुझे क्या आप पहचान रहे हैं? उन्होंने बजस्ता जवाब दिया, क्या पूछते हो यार? और फिर उसके बाद उनसे मेरी बातें होती रही और चलते वक्त उन्होंने दुआएं दी और किताब पढ़ने का वादा भी किया। 5 अप्रैल को उनकी बेटी सुकृता पाल साहिबा का फोन आया कि पापा साकेत हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पे हैं। चंद ही दिनों के बाद ये खबर आई कि उनको एम्स में मुंतकिल कर दिया गया है। जाहिर है ये आखिरी मेरी मुलाकात थी और उसके बाद फिर मैं उनके दाह संस्कार में भी शामिल हुआ था। किसे खबर थी कि ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। उनका इस दुनिया से रुखसत हो जाना उर्दू का नाकाबिल तलाफी नुकसान है। जब मैं जेएनयू में था और एमफिल के मौजू के ताल्लुक से मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया था, मेरी उनसे पहली मुलाकात 1997 में हुई थी। बुलंद कद, रोशन चेहरा,
سفید بال سفید سفید بال، شیریں آنکھیں، دراز قد، یہ تمام ایک شبیہ ان کی تھی. بکھرے بکھرے سفید بال، کندھے پہ دوشالہ اوڑھے ہوئے. گفتگو کے وقت ان کے اندر جو خود اعتمادی ٹپکتی تھی، یہ تمام باتیں کسی بھی شخص کو متاثر کر سکتی ہیں. غرض کہ جیسا جوگندر پال کی شخصیت تھی ویسے ہی ان کی گفتگو تھی. یہ صفات میرے لیے کشش کا باعث رہی اور آج بھی ہیں. 1997 کے بعد ان سے ملاقات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا جو ان کی عمر کے آخری وقت تک جاری رہا. جوگندر پال 5 سپٹمبر 1925 کو سیالکوٹ میں ایک نہایت غریب اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. والد کا نام لال چند سیٹھی تھا جو دکان چلایا کرتے تھے اور معمولی طور پر لکھ پڑھ سکتے تھے. جوگندر پال کی ابتدائی زندگی معاشی تبدیلیوں کے سبب بہت ہی پریشان کن رہی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کو اپنا مکان بھی بیچنا پڑا ان کے والد صاحب کو اور کرائے کے مکان میں رہنا پڑا. ضروریات زندگی اتنی بڑھ گئی کہ جیسے تیسے زندگی گزارنی پڑی. معاشی حالت خراب ہونے کی وجہ سے ہی جوگندر پال نے BA کے آخری سال میں سیالکوٹ کے ایک ملٹری پیراشوٹ فیکٹری میں یومیہ اجرت پر ڈسپیچ کلرک کی نوکری کی. اکاؤنٹس کلرک کا کام بھی کیا. ہندوستان کے تقسیم کے نتیجے میں جو بہت ہی بڑا عالمیہ بڑا سانحہ تھا اور جس کی ہم جتنی بھی نندا کریں کم ہیں، جوگندر پال اپنے والدین کے ساتھ سیالکوٹ سے امبالہ آ گئے. والد نے امبالہ شہر میں دودھ کی دکان کھولی. مالی حالت خراب تھی، اس لیے جوگندر پال اس وقت MA کی پڑھائی جو وہ کرنا چاہ رہے تھے بلکہ ایڈمیشن لے لیا تھا انہوں نے چھوڑ دی اور والد کا ہاتھ بٹانے لگے. 1945 میں کالج میگزین میں ان کی پہلی کہانی، جب وہ سیالکوٹ میں تھے مرے کالج میں، پہلی کہانی تعبیر شاعری. اسی زمانے میں انہوں نے کہانی تیاگ سے پہلے لکھی جو 1945 میں محمد شاہد دہلوی نے مشہور زمانہ میگزین رسالہ ساقی منہ سے شائع کیا. یہ باضابطہ شائع ہونے والا ان کا پہلا افسانہ تھا جو ساقی دہلی میں شائع ہوا. جوگندر پال کو شاعری سے بھی شوق تھا اور وہ باضابطہ طور پر کوئی غزل یا نظم نہیں لکھتے تھے، لیکن طالب علمی کے زمانے میں وہ بار بار ذکر کرتے تھے، ملاقات کے دوران بھی وہ ذکر انہوں نے کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک نشست ہوئی دوستوں کی اور اس میں انہوں نے ایک نظم پڑھی جس کا پہلا مصرع تھا تنہائیوں میں بیٹھ کے. سنانے کے دوران انہوں نے بیٹھ کی جگہ بیٹھ کر دیا، یعنی کہ آواز ناک سے نکلی. اور ظاہر ہے یہ پنجاب کا اثر تھا کیونکہ نون کا استعمال یا ننگنا کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے بعض الفاظ میں. دوستوں نے انہیں قہقہوں سے بور کر دیا. اس طرح جوگندر پال کی شاعری کا چیپٹر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. 1948 میں جوگندر پال کی شادی ہو گئی. اسی سال نومبر میں ان کی بیوی تیشنا کے ہمراہ تیشنا پال شادی کا بھی ایک
دلچسپ واقعہ ہے، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ وہ افریقہ چلے گئے، نیروبی۔ 1949 میں جوگندر پال کو نیروبی کے ڈیوک کلاسٹر اسکول میں سرکاری ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ کچھ برسوں کے بعد ترقی کر کے وہ ایجوکیشن آفیسر بھی ہو گئے۔ جب 1963 میں انگریزی سرکار نے کینیا کو آزاد کر دیا تو کینیا کی حکومت نے یہ آپشن دیا کہ یا تو آپ کینیا کے سرکار کے ساتھ ملازمت کو برقرار رکھیں یا انگلینڈ جا کر کے آباد ہو جائیں یا اپنے وطن ہندوستان یا پاکستان جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں چلے جائیں۔ جوگندر پال کے لیے ایک اچھا موقع تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان جائیں گے۔ انہوں نے جز وقتی یا اسے جزوی پینشن کہتے ہیں، پینشن لے لی اور ہندوستان چلے آئے۔ ایجوکیشن آفیسر سے کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور 1963 میں اپنی نوکری سے وہ سبکدوش ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، یعنی کہ خواہش سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ انہیں وطن پہنچ کر پورا دن کہانیوں میں جینے کی دھن سوار تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کب مجھے وقت ملے، فرصت کے اوقات ملے کہ میں پورا دن صرف اور صرف پڑھنے اور لکھنے میں لگا دوں۔ ایسے کل وقتی مصنف لکھنے والے رائٹرز بہت کم ہوئے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف لکھنا پڑھنا رہا۔ جوگندر پال انہی میں سے ایک تھے۔ قدرت نے بھی ان کا ساتھ دیا، حالانکہ انہیں مالی دشواریوں سے بھی دو چار ہونا پڑا، لیکن قدرت نے ساتھ دیا اور جلد ہی ایس بی کالج اورنگ آباد مہاراشٹرا کے شعبہ انگریزی میں استاد کی حیثیت سے ان کی تقرر۔ یہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ جوگندر پال کی مادری زبان پنجابی تھی، پیشے کی زبان، روزی روٹی کی زبان انگریزی تھی، اور لکھنے پڑھنے کی زبان اردو تھی۔ اردو سے جو ان کی شفقت، جو ان کا شغف تھا، اردو سے جو ان کی دلچسپی تھی، اس نے انہیں ایک لیجنڈ کی حیثیت دی۔ اور میں اس کر رہا تھا کہ اورنگ آباد میں انگریزی کے پروفیسر کی حیثیت سے ان کا اپائنٹمنٹ ہوا اور کوئی سال بھر کے بعد وہ اسی کالج کے پرنسپل ہو گئے۔ 11 برسوں تک انہوں نے پرنسپل کے عہدے پر رہنے کے بعد وہاں سے استعفیٰ دے کر کے دلی آئے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس عہدے پر فائز رہتے ہوئے انہوں نے تن من سے کالج کی ترقی میں تعاون دیا۔ اتنا ہی نہیں، طالب علموں کے دل میں بھی گھر کر لیا۔ کئی واقعات مشہور ہیں اورنگ آباد کے۔ جب 2018 میں میں سکھیتا پال، چندنا دتا وغیرہ ہم لوگ اورنگ آباد گئے تھے تو بہت سارے واقعات وہاں کے لوگوں نے بتایا۔ کئی لوگ جنہوں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا تھا، ان کے ساتھ رہے تھے، بزرگوں میں بہت سارے واقعات ان لوگوں نے شیئر کیے۔ اتنا حد عزیز استاد تھے، پرنسپل تھے کہ لنچ پر اگر کوئی طالب علم کسی کام سے آفس میں آ جاتا تو جوگندر پال منہ میں نوالا لیے اس طالب علم سے باتیں کرنے لگتے۔ جوگندر پال کی سچائی، ایمانداری، پیدرانہ یعنی کہ پتا والی جو محبت اور شفقت ہوتی ہے، اسی کا ہی نتیجہ تھا کہ طالب علم ان پر جان چھڑکتے تھے۔
اورنگ آباد کا ایک مشہور واقعہ ہے، میں نے خود اورنگ آباد کے سفر کے دوران اس شخص سے ملاقات کی، ان سے بات کی جو اس وقت ان کے ساتھ تھے، جوگندر پال کے ساتھ۔ واقعہ یوں ہے، اور اس کا کرشنا پال بھی اکثر ذکر کرتی رہتی تھی، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، اور جوگندر پال بھی خود اپنے احباب سے بھی اس کا ذکر کرتے تھے۔ سعدیہ ٹاکیز وہاں پر ایک سینما ہال ہوا کرتا تھا جو کالج کے بالکل نزدیک میں ہی تھا۔ اس میں لو ان ٹوکیو فلم چل رہی تھی۔ کالج کے تقریباً 300 طلباء کلاس چھوڑ کر فلم دیکھنے چلے گئے۔ فلم لگی، پہلے دن جوش و خروش ہوتا نوجوانوں میں، سب لوگ چلے گئے۔ جوگندر پال کو اس بات کا پتہ چل گیا، وہ فوراً سینما ہال پہنچے اور سینما کے مینیجر سے بات کر کے فلم کو تھوڑی دیر کے لیے رکوا کر اسٹیج پر کھڑے ہو گئے اور اپنے طلباء کو پکارا۔ جوگندر پال کی بات سن کر سبھی طلباء کالج آ گئے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد جوگندر پال نے اسمبلی میں طلباء سے خطاب کیا، ان کو ایڈریس کیا کالج اسمبلی میں۔ یہ ان کی پاپولیرٹی تھی کہ وہاں کے طلباء کس رسم کو پسند کرتے تھے۔ میں نے تو دیکھا وہاں کے عام لوگ کس رسم کو چاہتے تھے۔ جوگندر پال نے 1976 میں کالج کی پرنسپل شپ سے استعفیٰ دینا چاہا، یہ سوچ کر کہ برٹش پینشن کی رقم جو موجودہ تنخواہ ہے اس کے برابر ہو جائے گی، لیکن ان کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ استعفیٰ دینے سے مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے 1 سال کے لیے انہوں نے بلا تنخواہ چھٹی لے لی۔ 11 سال کا بنا بنایا مکان، جس میں ہم سبھی لوگ گئے بھی تھے، اورنگ آباد، جو اورنگ آباد یونیورسٹی کے پہلو میں ہے، بغل میں مکان، بہت ہی شاندار مکان بنا ہوا ہے۔ 11 سال کا بنا بنایا مکان انہوں نے پل بھر میں بیچ دیا اور دوسرا مکان کرائے پر لے کے رہنے لگے اور بیوی کو دہلی بھیج دیا۔ 1 سال بغیر تنخواہ کے بھی گزرا، اوقات میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں آئی، تو اس کے بعد انہوں نے کالج سے استعفیٰ دے دیا اور خود بھی جون 1978 میں دہلی چلے آئے۔ اس وقت سے مستقل طور پر پرماننٹلی موت تک، اپنی حیات کے آخری دنوں تک کہہ لیجیے، وہ دہلی میں مقیم رہے اور ہمہ وقت ہمیشہ اپنے فن کی آبیاری میں، اپنے فن کو آگے بڑھانے میں، افسانے کو عروج پر پہنچانے میں مصروف اور منہمک رہے۔ عمر کے آخری 2-3 برسوں کو چھوڑ کر، کیونکہ پیرانہ سالی آ گئی تھی، بزرگی زیادہ آ گئی، اور میں نے بتایا کہ یادداشت بھی کام کرنا دھیرے دھیرے کم کرنے لگا تھا، اس کے باوجود ان کی ادبی اور علمی فعالیت، یعنی کہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنا ادب کے تئیں، یہ قابل ستائش اور لائق مبارکباد ہے۔ جوگندر پال سے مجھے ملنے کا بارہا شرف حاصل ہوا، یہ میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ 1997 سے لے کر 2016 تک لگاتار میں تواتر کے ساتھ ان سے ملتا تھا۔ 2-3 گھنٹے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے، کبھی ان کے دولت خانہ پر، یعنی کہ ان کے گھر پر، اور کبھی کبھی ہم لوگ سیمینار میں ساتھ میں جاتے بھی تھے۔ پال صاحب مجھے بلا لیتے کہ ربانی آج فلاں جگہ سیمینار ہے، چلو۔ میں نے ہر بار انہیں ایک بے حد مہذب، شائستہ اور شفیق پایا۔ شفیق یعنی کہ مہربان، محبت کرنے والا۔ ان کے ہاں جھوٹ اور ریاکاری کا تو نام و نشان نہیں تھا، باتوں میں فلسفیانہ رنگ حاوی ہوتا تھا، لیکن گفتگو میں کشش رہتی تھی۔
ہر بات میں ایک نئی بات پیدا کرنا ان کی بہت بڑی خوبی کہی جائے گی۔ نئے قلم کاروں، نوجوان قلم کاروں کی بہت ہمت افزائی کرتے تھے، کھل کر کے کسی میں عیب نکالنا ان کی زبان سے کبھی نہیں سیکھا۔ ہمیشہ کسی کے تئیں حسن ظن، اچھا سلوک کرنا، اچھا خیال رکھنا ان کا شیوا تھا۔ جوگندر پال کا خدا میں مکمل یقین تھا، وہ خدا کو زندہ حقیقت تصور کرتے تھے۔ عاجزی اور انکساری، یعنی کہ اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا بنا کر کے پیش کرنا، اگر کسی کو سیکھنا ہو تو جوگندر پال سے سیکھے۔ اس کا پوچھنا ہی کیا، کسی سیمینار یا تقریب میں بھی جانا ہو تو بالکل سادہ لباس میں، چمک دمک کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بہت کم بولتے تھے، ہمیشہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے۔ جب کسی تقریب یا سیمینار میں جاتے تو وہاں بھی یہی حالت رہتی، لیکن جب تقریر کرتے، جب بولنا شروع کرتے تو سبھی لوگ ہمہ تنگوش ہو کر کے، پن ڈراپ سائلنٹ ہو کر کے ان کی باتوں کو سنتے۔ جوگندر پال کا ایک مخصوص انداز تھا، ایک مخصوص مزاج تھا۔ وہ کسی پر اس طرح مہربان ہو جاتے کہ اس کا سارا دکھ درد اپنے اوپر لے لیتے۔ کرشنا پال کہا کرتی تھی، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ ایک مرتبہ اورنگ آباد میں قیام کے دوران تانگے والوں اور ان کے بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا، انہیں روپے پیسے سے مدد کرنا، بچوں کی ساری ذمہ داری اٹھا لینا، مگر کرائے کی حساب کتاب میں چمنی اٹھنی کا حساب کتاب رکھنا، یہ یادگار ہے۔ کرشنا پال اکثر اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دن گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک اخبار بیچنے والے لڑکے کو بلا کر اس کے ہاتھ میں انہوں نے 100 کا نوٹ تھما دیا۔ لڑکا نوٹ پا کر ہکا بکا سا رہ گیا اور اس نے پوچھ بیٹھا، صاحب کیا منگوانا ہے؟ پال صاحب نے کہا جاؤ لے جاؤ۔ کرشنا پال کہتی تھی کہ پال اپنی کمزوریوں سے بخوبی واقف ہوتے ہوئے بھی ہمارے منہ نکتہ چینی نہیں برداشت کر سکتے۔ لیکن ایک دن کسی ڈنر پارٹی پر ان کی زبان سے یہ بات سن کر، یار جس طرح میں بے ترتیبی سے جیتا ہوں، جن جن کمزوریوں کا میں شکار ہوں، میری بیوی شاید انہیں اچھی طرح سمجھ کر مجھے معاف کر دیتی ہے۔ کرشنا پال کہتی ہے مجھے بہت اچھا لگا۔ جوگندر پال نے اپنی معاشی تنگی سے نمٹنے کے لیے ہی کینیا کے اجنبی ماحول میں قدم رکھا تھا، میں نے جس کا ذکر شروع میں کیا تھا۔ غریب الوطنی، یعنی وطن سے دور جانا، یہ بہت بے چینی بھرا مرحلہ تھا۔ اس نے جوگندر پال کو انسانیت کے پیکار کو سمجھنے کا ایک سلیقہ سکھایا، ان کے اندر ایک بلندی عطا کی، ان کی تخلیقات کو آفاقی بنا دیا، یونیورسل، کائناتی بنا دیا۔ کینیا کا سفر جوگندر پال کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ انہوں نے وہاں کے عوام پر انگریزی حاکموں کے استحصال، شوشن کے خلاف کھل کے لکھا، کیونکہ انہوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ نہایت حساس فنکار تھے، اور جو ادیب ہوتا ہے، جو فنکار ہوتا ہے، وہ سماج کا سب سے حساس ترین فرد ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ اس لیے جوگندر پال انسانیت سوز حالات کو دیکھ کر کانپ اٹھے۔ افریقہ میں جوگندر پال کی حیثیت ایک ملازم کی تھی،
اس لیے انہوں نے عوام کی حمایت میں حکومت کے خلاف کھل کر کے آواز بلند نہیں کی اور نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے اپنے قلم کو ہتھیار بنایا اور افریقی عوام کی زندگی کے مسائل اور ان پر ہو رہے غیر انسانی سلوک جیسے موضوعات کو خالص انسان دوستی کے جذبات کے تحت اپنے افسانوں میں پیش کیا، اور افسانے میں انسان دوستی کے حوالے سے جوگندر پال کی پہلی کوشش آپ کہہ سکتے ہیں، ایسی ہی کہانیوں پر مشتمل ان کا پہلا افسانوی مجموعہ دھرتی کا کال ہے، جو 1961 میں منظر عام پر آیا، ہمارے سامنے آیا چھپ۔ اس بات سے انکار نہیں کیا سکتا کہ اپنے وطن سے، وطن جو بہت ہی عزیز ہوتا ہے کسی کے لیے، اس سے دوری اور پھر ایک ملازم کی حیثیت سے در بدری کی زندگی، افریقی عوام کی غربت، درد، دکھ اور دیگر جو وہاں کے ماحول تھے، جو مسائل تھے، اس نے جوگندر پال کی سوچ، فکر، تجربات، مشاہدات کو وسیع کرنے میں، بڑا کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ افریقہ میں قیام کے دوران وہاں کے ماحول پر لکھے جانے والے افسانوں میں انسانیت کے حوالے سے جوگندر پال کا رویہ بہت ہی روشن اور بلیغ نظر آتا ہے۔ ایک غیر ملک کی زندگی کے، عوامی زندگی کے مسائل کو ادبی جامہ پہنانا جوگندر پال کی انسان دوستی اور ہمدردی کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ افریقی عوام سے ہمدردی کے باوجود جوگندر پال کا دل اپنے وطن بھارت کی طرف لگا رہا۔ مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر اور وہاں کی معاشرتی، وہاں کی سماجی زندگی کی چمک دمک سے وہ بالکل مرعوب نہیں ہوئے، اس کے دھوکے میں نہیں آئے۔ جوگندر پال نے ایک لمبے عرصے تک نوکری کی۔ 1963 میں جب وہ اپنی 14 سالہ نوکری سے، جسے انہوں نے بنواس بھی کہا ہے، استعفیٰ دے کر ہندوستان لوٹے، تو ان کے دل میں ہمہ وقت، یعنی کہ ہر وقت 24 آورس تخلیقی کام کرنے کا، لکھنے پڑھنے کا، کریٹو رائٹنگ کا خیال تھا۔ لیکن یہاں کے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں محسوس ہوا کہ صرف لکھنے سے ہی پیٹ نہیں بھرے گا، بلکہ اورنگ آباد میں اسی لیے انہوں نے نوکری بھی کی، سارا دن کام اور ساری رات تخلیقی مشغولیت جوگندر پال کو تھکا کر رکھتے تھے۔ اسی لیے میں ان کو اکثر ہم کل وقتی مصنف کہتا ہوں۔ یہی سوچتے رہے کہ کب کو موقع ملے میں یہاں سے نکلوں، سب چھوڑ چھاڑ دوں اور صرف لکھتا رہوں۔ ایک سوال کے جواب میں جوگندر پال کہتے ہیں، میں ان کا جواب یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لکھتے لکھتے ایک اسٹیج ایسی آ ہی جاتی ہے جب لکھنے والے کا ذہن صرف لکھنے میں بستا ہے۔ لکھتے ہوئے وہ محض کوئی شوق پورا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کا دھرم، ایمان، تخلیق سے جڑ جاتا ہے۔ مجھ پر بھی یہ وقت آیا، اور آیا تو میں نے اپنے ریٹائرمنٹ ٹائم سے 7-8 برس پہلے ہی پیشے سے چھٹی لے لی۔ مصنف کی ساری نوابی تو اپنی تحریر سے ہے، اسے معمولی گزر بسر کے وسیلے حاصل ہو جائیں تو اسے جلدی سے پورے طور پر اپنی تحریر کی سمت، یعنی کہ اپنی لیکھنی کی طرف کھنچ جانا چاہیے۔ یہ جوگندر پال صاحب نے یہ بات کہی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہانی میں جوگندر پال کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی تھی کہ کالج کے آنے کے بعد ساری رات لکھنے پڑھنے میں ہی وہ گزارتے تھے۔
جوگندر پال نے اپنے 2 ناولٹ بیانات اور آمد و رفت کے علاوہ کئی افسانوی مجموعے اورنگ آباد رہتے ہوئے ہی انہوں نے وہاں پہ شائع کیا. سچ پوچھیے تو جوگندر پال کی کہانی کا سفر ان کی زندگی کا کارن بنتا رہا، ان کی زندگی کا سبب بنتا رہا. سیالکوٹ سے امبالہ، امبالہ سے نیروبی، نیروبی سے اورنگ آباد، اور پھر دہلی. دہلی ان کا آخری وطن ٹھہرا. جوگندر پال کی یہ ہجرت، ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے جانے. جوگندر پال کی یہ ہجرت، یہ دوڑ بھاگ، یہ ان کی ذہنی اور فکری نشو و نما میں بہت ہی مددگار ثابت. وہ بھٹکتے رہے مگر فکر و خیال کا دریچہ ہمیشہ کھلا رکھا. دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو، ہمیشہ فکر و خیال کی کھڑکی کو کھولے رہے. ایک مصرع جو بہت مشہور ہے کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. جوگندر پال دراصل ہجرت کے طویل سفر میں، لمبے سفر میں بار بار موتوں سے دو چار ہوتے رہے، یعنی کہ ان پہ موت آتی رہی اور پھر جنم لیتے رہے. وہ اپنی 5 جنموں کی بات کہتے ہیں کہ میرا جنم 5 مرتبہ ہوا ہے. اس کو آپ جوگندر پال کی ہی زبانی سن لیجیے. یقین کیجئے کہ جوگندر پال کہتے ہیں، یقین کیجئے مجھے اپنے پچھلے 4 جنم ہو بہو یاد ہے. پہلے میں سیالکوٹ میں پیدا ہوا اور 22 برس کی عمر تک جیا. پھر امبالہ میں میری پیدائش ہوئی اور ابھی میں کوئی 1.5 برس کا ہی تھا کہ میرا انتقال ہو گیا اور میں نے نیروبی میں آنکھ کھولی. اورنگ آباد میں میرے 4تھے جنم کے دوران میرے ایک دوست پروفیسر صفی الدین صدیقی نے مجھے بتایا کہ تمہارے پرکھ کبھی نہ کبھی یہیں آ بسے ہوں گے اور یہیں ڈھیر ہوئے ہوں گے، ورنہ تم سمندر پار سے ایک یہیں کیوں آتے. اور اب اپنے اس 5ویں جنم میں دلی میں آ پیدا ہوا. یہ 5 جنم کی بات جوگندر پال نے کہی ہے. مر کے جیتا ہوں، جی کے مرتا ہوں، سیر موت و حیات کرتا ہوں. جوگندر پال کبھی تنہا نہیں رہے. کہانی ہمیشہ ان کے ساتھ جڑی. وہ کہانی میں جیتے تھے اور انہی کے الفاظ میں جوں جوں میں لکھتا گیا تو مجھے محسوس ہوا میں بنا ہی اس کام کے لیے ہوں، یا کہانی بن جاؤں یا کہانی لکھوں. یا یہ جملہ، میں کہانی نہیں لکھتا، کہانی مجھے لکھتی ہے، یہ جوگندر پال کے جملے میں پیش کر رہا ہوں. میں کہانی نہیں لکھتا، کہانی مجھے لکھتی ہے. دراصل کہانی اور جوگندر پال کی زندگی الگ الگ نہیں ہے. کہانی پال کی زندگی ہے اور پال کی زندگی یعنی جوگندر پال کی زندگی ایک کہانی. یوں بھی زندگی خود کہانی ہوتی ہے اور روز آگے بڑھتی رہتی. کہانی کا یہ سفر جوگندر پال کی زندگی اور ایک نئے جوگندر پال کے جنم کا سبب بنتا رہا، جن سے کہانیوں میں نئے نظریے آتے رہے اور جوگندر پال کے جنم کا سبب بنتے رہے. کہانی لکھتے وقت جوگندر پال پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے متعلق ان کی بیوی کرشنا پال کہتی ہیں. کرشنا پال کی زبانی ہر کہانی لکھنے پر کہتے ہیں واہ کیا کہانی ہوئی، بہت اچھی، بہت اچھی نہیں بلکہ گریٹ. اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اس افق سے نکل کر ایک اور کے لیے نکل پڑتے ہیں
کھو جاتے ہیں اپنے تصور کی دنیا، کمرے پہ چکر کاٹتے ہیں، گویا درد ذہن میں مبتلا ہوں۔ درد ذہن کہتے ہیں لیبر پین کو۔ نہ کھانے کا ہوش، نہ پہننے کی خبر، گرمی ہو یا سردی، بس اپنے دونوں ہونٹوں کو اونچے اٹھا کر ناک کے ساتھ جوڑے دمادم چلتے رہتے ہیں۔ کہانی کا سرا ہاتھ آیا کہ ہو گئے گم، اور کہانی لکھنے کا سلسلہ شروع۔ حضرات، کہانی تو بہت لوگ لکھتے ہیں، لیکن چندی فنکار اپنی انفرادیت، اپنی انڈیویجولیٹی قائم رکھ پاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک مخصوص لب و لہجہ، منفرد زبان و بیان، اسلوب، اسٹائل اور فکر کام کرتی ہے۔ جوگندر پال نے اپنی طرح طرح کی فنی خوبیوں کی وجہ سے افسانے کو ایک نیا جہان معنی دیا ہے، معنی کی ایک دنیا دی، اور اپنے سمکالین ہم عصر کنٹمپرری افسانہ نگاروں کی صف اول میں نمایاں مقام بنانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جنہوں نے جوگندر پال کو فکشن کی دنیا میں ایک بلند مقام پر کھڑا کیا۔ آج جوگندر پال اپنے سمکالین رائٹرز میں فکشن کی تاریخ کا ایک کی پوائنٹ جسے کہتے ہیں آپ، کلیدی اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ حصہ بن چکے ہیں، اور ان کی انفرادیت قائم ہو چکی ہے۔ جوگندر پال ایسے افسانہ نگاروں میں ہیں جن میں افسانے کی شریعت اور اس کی تشکیل کا تخلیقی زاویہ، کریٹو زاویہ بہت زیادہ ہے، جو کہانی کار کو ذہنی فکری سطح پر بلند ہو کر اپنے آس پاس اور زمانے کے حالات کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ افسانوں کی بنیادی خوبی تو یہی ہے کہ اس میں افسانویت ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہانی کار نے کہانی میں زندگی کے تجربات کو کیا اس طرح پرو دیا ہے کہ پڑھنے والا پاٹھک قاری کے تجربات اور اس کے اپنے ایکسپیرینسز، اس کے مشاہدات سے وہ ٹچ کرتا ہے۔ یہ اگر ہے تو بڑا کہانی کار ہے، اگر نہیں ہے تو کہانی برائے کہانی۔ جوگندر پال اپنے وجود کی دنیا میں انسان کی فطرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ جب ان کا خواب دم توڑتا ہے تو ان کو اپنے اندر کا فن بے چین کرتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وہ فرماتے ہیں، ایک انٹرویو کے درمیان انہوں نے یہ بات کہی کہ نئے ادیبوں کو ہی اپنا ادبی دور تخلیق کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہیں اپنے دور میں پنپتی ہوئی نئی اور مختلف سچائیوں کے آزادانہ تخلیق احساس اور سمجھ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جس مقصد کے تحت کرشن چندر بیدی اور منٹو نے اپنے عہد کے مطابق افسانے کو نیا موڑ دیا، اسی مقصد کی انجام دہی کے لیے میرے لیے بھی لازم تھا کہ اپنے دور کی مخصوص سچائیوں کے اظہار کے لیے مخصوص اسلوب یعنی کہ شیلی اختیار کروں۔ اس طرح قارئین یعنی کہ پاٹھک کو بھی اگر نئی کہانیوں میں اپنے زمانے کی مانوس چاپ محسوس ہونے لگے تو ان سے جڑ جاتا ہے۔ یہ جوگندر پال صاحب کا
نظریہ تھا جوگندر پال کو اس بات کا احساس تھا ہمیشہ کہ انسان تلخ اور شیریں، کھٹی مٹھی سچائیوں کے درمیان ہی گزر کر کے آگے بڑھتا ہے، اور وہ اس بات سے خوب واقف تھے کہ کہانی کار کا کام، کہانی لکھنے والے کا کام صرف پڑھنے والے کا دل بہلانا نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کو بھی نہیں بھولتے ہیں کہ فن کی کچھ معیاری قدریں ہوتی ہیں، کچھ فن کی ویلوز ہوتے ہیں جنہیں پکڑ میں لانا، جن پر قابو پانا کہانی کار کے لیے بہت ہی ضروری۔ جوگندر پال کا یہ یقین تھا کہ یہی وہ قدریں ہیں جو اسے ہنگامی حالات سے دور رکھ سکتی ہیں اور اس کے فن پارے کو، جو رائٹرز لکھ رہا ہے، اس کو ابدی بنا سکتے ہیں۔ ابدی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک اس کا فن بھی قائم رہے گا۔ اب جوگندر پال جیسے کہانی کار، میں نے پہلے بتایا کہ خال خال پیدا ہو۔ دراصل جب کوئی فنکار اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے گا کہ افسانہ کیوں اور کس لیے لکھ رہا ہے، اس سے اس نتیجے پہنچنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی کہ افسانے میں افسانویت سے کہانی پن سے کیا مراد۔ انہوں نے ایسے موضوعات پر سنجیدگی سے اور گہرائی سے ہمیشہ سوچا ہے، لکھا ہے۔ انہوں نے 2 مضامین کا مجموعہ بے رابطہ اور بے اصطلاح میں جو مضامین لکھتے ہیں وہ تنقیدی مضامین ہیں، ان کے اپنے ایکسپیرینسز، تجربات ہیں۔ ایک کہانی کار کہانی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، جسے آپ کریٹو کرٹیسزم کہہ سکتے ہیں، تخلیقی تنقید کہہ سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جوگندر پال کا یہ ماننا کہ کہانی میں نظریے کہانی کار کے نہیں، اس کے کردار کے ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے جوگندر پال کہتے تھے میرے انگنت ذاتی نظریات ہیں، پھر بھی میرا ادبی نظریہ ایک بھی نہیں۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، میرے انگنت ذاتی نظریات ہیں، پھر بھی میرا ادبی نظریہ ایک بھی نہیں۔ ادبی نظریوں سے ادیب تعصبات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی زندہ افسانے میں نظریہ افسانہ نگار کے نہیں، کرداروں کے ہوتے ہیں۔ یہ جوگندر پال اکثر کہا کرتے ہیں، یا جب وہ کہتے ہیں کہ بحیثیت ادیب میں اپنی ذات میں بے شناخت ہوں، یا پھر میری شناخت کے نقوش کائنات کے سبھی مظاہر میں بکھرے ہوئے، میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں وہی بن جاتا ہوں، یہی میری شناخت ہے۔ یہ بہت مشہور جملہ انہوں نے اپنی کتابوں کے پشت پر جگہ جگہ لکھا ہے، اور یہ جملے ان کے پڑھنے والوں کو زبانی یاد ہیں۔ میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں وہی بن جاتا ہوں، یہی میری شناخت ہے۔ تو ان کا یہ جملہ ایک بڑا موضوع بن جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی کہانیوں میں گناگوں طرح طرح کے مسائل، مثلا دکھ، سکھ، انسانیت، حیوانیت، نیکی، بدی، قتل، غارتگری، دوستی، دشمنی،
امیری، غریبی، یعنی کہ حق، سچ، جھوٹ، حق، باطل جیسے تمام موضوعات کی شمولیت پائی جاتی ہے۔ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو ان کے افسانوں میں نہ ہو، اب کسی بھی افسانے میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ادھر میں لگاتار ان کے افسانوں کو پڑھ رہا ہوں، تمام افسانوں کا موضوع انسانیت ہے، کہانی کو جیسے بھی انہوں نے بنا ہو، لیکن اس کا لباب نکلتا ہے کہ انسانیت کو ہم کیسے فروغ دیں، انسانیت جو زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اندر سے انسانیت نکلتی جا رہی ہے، وہ انسانیت ختم ہو۔ ہم آدمی تو ہیں، لیکن کیا ہم انسان بھی بن پاتے ہیں؟ غالب نے بہت ہی اچھا کہا تھا، غالب کا ایک مشہور شعر ہے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہو جانا، آدمی کوئی میسر نہیں انسان، آدمی انسان ہو جائے، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسانیت جوگندر پال کا مرکز اور کیندر بندو ہے، اور اسی کے گرد ان کی کہانی گھومتی۔ جوگندر پال کے یہاں کہانیوں میں جو ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے وہ اصلی تقاضوں کو، یعنی کہ کنٹمپرری زمانے کو دیکھ کر کے اس کے حقائق کو، اس عہد کے انسانی زندگی کی سچائی کو بھی بہت ہی واضح طور پر پیش کرتی ہے۔ جب کوئی فنکار زندگی کی حقیقتوں میں خود کو ڈھال لیتا ہے اور کائنات کے منظرنامے کو باطن کے حوالے سے سوچتا ہے، اندرون میں جا کر کے انر وائس اس کی جو کہتی ہے وہی کرتا ہے، جب وہ باطن اندر داخل ہو کر کے وہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ عمل فن کے ڈھانچے میں ڈھل کر سامنے آتا ہے۔ اگر فنکار کا فن زندہ ہے تو اس میں روح کی دھڑکن ضرور سنی جا سکتی ہے۔ جوگندر پال کی کہانیوں کا کینوس بہت وسیع ہوتا چلا گیا، تخیل کے، سوچ اور فکر کے اسی حساب کتاب پر وہ انسانی محسوسات کے علاوہ اپنے زمانے کے تضادات یعنی کہ سامنے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے، عیاری، مکاری، ہمارے یہاں جو تصادم ہے، ہمیشہ جو ایک انسان ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، جو ہماری تصادم یعنی کہ آپس میں لڑنے والی جو زندگی گزر رہی ہے وہ کسی طرح کے تصادم ہو سکتا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سماجی تبدیلیوں کی نشاندہی تو ہوتی ہی ہے، انسانی زندگی کی پیچیدگیوں اور جو دھندل کا ہے اس کا بھی اظہار کی کہانی آپ کو ملے گا۔ جوگندر پال نے کسی فکری یا نظریاتی دباؤ کو کبھی قبول نہیں کیا، اس لیے ان کے افسانوں کا تعلق کسی خاص سماج یا معاشرے تک محدود نہیں، بلکہ جملہ بنی نوع انسان یعنی کہ پوری انسانیت کا احاطہ کرتی ہے۔ وہ ذات اور کائنات کو الگ الگ کر کے افسانے تخلیق کرنے کے کبھی حق میں نہیں رہے۔ ان کی اسی فکری خوبی کی وجہ سے ان کے افسانوں میں ابتدا سے ہی ایک اٹھان دیکھا جاتا ہے، شروع سے ہی ایک کیا کہیں آسانی ترقی دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے یہاں انسانی قدروں کے مٹنے کا غم بہت زیادہ ہے کہ انسانی ویلیوز ہماری کیوں ختم ہو رہی۔ یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دینا بہت ہی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جوگندر پال نے کبھی ایک کہانی کار بن کر کے کہانی لکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ
जो वारदात हुए उसे ही उन्होंने कहानी का मौजू बनाया। जोगिंदर पाल की नजर में बड़ा फनकार वह है जो कहानी में दिखाई नहीं देता लेकिन कहानी में मौजूद रहता है। जिसका कायनात का खालिक खुदा सब कुछ पैदा कर देता है और वह इस कायनात से गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। जोगिंदर पाल कहते हैं कि कहानीकार को भी ऐसा ही होना चाहिए कि वह कहानी में कहीं दिखाई नहीं दे, कहानी में मौजूद होते हुए भी वह दिखाई नहीं दे, कहानी के साथ जीते और उसके कर्ज को खुद जोगिंदर पाल झेलते हैं। उनका अकीदा है कि जिस तरह इबादत के लिए, पूजा के लिए खुलूस की जरूरत होती है, यानी कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं, उसी तरह से तख्लीकी अमल के लिए भी यही कैफियत होनी चाहिए। जोगिंदर पाल ने 10 अफसानी मजमूए लिखे हैं। उसके अलावा एक बुनलहू की नावल, खाबराव, पारपरे जैसे 4 नावल लिखे और नावल निगारी की सिंध में भी उन्होंने नुमाया मुकाम हासिल किया। उसके अलावा अफसानचे या मीनी कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं, जिसे छोटी छोटी कहानियां 2 सतर, 4 सतर, आधा सफा, 1 सफे कहानियां होती हैं। लेकिन मुख्तसर होने के बावजूद ये कहानियां मुकम्मल होने का एहसास दिलाती और अपने पढ़ने वाले को, अपने कारी को, पाठक को मुतासिर भी करती। ऐसी कहानियों के मुतालिक उनका ख्याल है कि अगर बात, जोगिंदर पाल का ख्याल है कि अगर बात 2 ही जुमलों में या 2 ही लाइन में मुकम्मल हो जाए, अदा हो जाए, तो कहानी को तूल देने की क्या जरूरत है। अफसानचों के उनके 4 मजमूए, 4 कलेक्शन आ चुके हैं। सिलवटें, कथानगर, परिंदे और नहीं रहमान बाबू। फिक्शन की दूसरी सिन्फों को, दूसरी विधा की तरह जोगिंदर पाल ने अफसानचों को भी, जैसे नॉवेल को, अफसाने को फरोग दिया, अफसानचों को भी बड़े फनकाराना तौर पर और तख्लीकी रचाव के साथ उन्होंने बरता और मालामाल किया। जोगिंदर पाल के अफसानचे की अपनी जामियत, जामियत कहते हैं यानी कि एक जगह जो उसकी क्या कहें कि जिसमें बिखराव ना हो, जमा हो जाना, वो जामियत का एहसास वो दिलाते हैं। एक अफसानचा उनका है, मैं बस एक अफसानचा मिसाल के तौर पर पेश करता हूं। अफसानचा है, मेरी माँ को मरे हुए 15 बरस हुए हैं रहमान बाबू। मेरी माँ को मरे हुए 15 बरस हुए हैं रहमान बाबू। आज मैंने उसकी तस्वीर देखी तो रंजीदा होकर सोचने लगा, तस्वीरें ही असल होती हैं जो रह जाती हैं, माँ तो महज गुमान थी जो गुजर गई। अफसानचा मुकम्मल। देखिए, जोगिंदर पाल ने अफसानचे को एक फन की हैसियत दी। मैं अक्सर कहता हूं कि अफसानचे की शुरुआत बहुत पहले मंटो ने की थी और स्याह हाशिए बहुत मशहूर है, जो फसदात का पूरा मंजरनामा बहुत ही मुख्तसर छोटे छोटे अफसानचों की शक्ल में है। उसकी शुरुआत मंटो ने की, लेकिन उसे फन के उरूज पर अगर किसी ने पहुंचाया तो वह है जोगिंदर पाल। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखने में जो अभी मैंने अफसानचा आपके सामने पेश किया चंद लफ्जों पर मुश्तमिल है, लेकिन अपनी जामियत, मानवीयत और महसूसात के एतबार से उसमें एक पूरी कहानी पोशीदा है। जोगिंदर पाल का अफसानवी कैनवस और कायनात बहुत वसी है। क्योंकि जोगिंदर पाल कहानी सुनाने के फन से वाकिफ हैं, लिहाजा उन्होंने फिक्शन को एक मुनफरिद सम्त देने में कामयाबी हासिल की, एक फिक्शन को एक डायमेंशन दिया है।
जोगिंदर पाल ने अफसाने या नावल लिखने में कभी बाजीगरी नहीं दिखाई। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि फिक्शन के ताल्लुक से जोगिंदर पाल किसी तरह के शक व शुबहात या उलझाव के शिकार नहीं। जुबान व उसलूब शैली स्टाइल पर अफसानेगार के मिजाज और ख्यालात का असर पड़ता है। लिहाजा जोगिंदर पाल जबान के मामले में भी बहुत एहतियात से काम लेते हैं। वह कहानी में इल्मी जबान के कायल नहीं। जोगिंदर पाल की कहानियों का एक वस्फ यह भी है कि उनमें नक्कारी की चीख सुनाई नहीं देती, बल्कि हर जगह एक वकार, एक संजीदगी, एक मतानत, तमकिनत बरकरार रहती है, हर जगह नजर आता है। वो अपनी जात की शनाख्त की जो बात करते हैं, बहैसियत अदीब में अपनी जात में भी शनाख्त हूं, जो मैंने आपको अभी सुनाया। वह दरअसल वह शनाख्त की बात उनके फन और उसलूब की तरफ इशारा है। जोगिंदर पाल ने अपने फन, फिक्री उस्ताद और एतकाद, शऊर की पुख्तगी, तजुर्बात की तलखी, मुशाहदात की गहराई की बिना पर इंसानी जिंदगी और कायनात के हकायक से मुताल्लिक अपने फर्ज को और अपने नुक्ते नजर की वजाहत और निशानदही जिस खूबसूरती के साथ की है, वह उनकी पहचान बन गई। जोगिंदर पाल का ख्याल यह है कि जिस फनपारा को हम अजीम समझते हैं, बड़ा समझते हैं, जिस फनपारा को हम अजीम समझते हैं, वह अजीम सब्र और मेहनत की वजह से अजमत हासिल होती है। जोगिंदर पाल एक सच्चे फनकार थे, और सच्चा फनकार कभी मरता नहीं। उनकी कहानियां उनको उम्र जावेदा बख्शने के लिए, जावेदा कहते हैं जो हमेशा की जिंदगी, काफी है। चंद बातें हैं, अब आगे कुछ आप अर्ज करें, हुक्म करें तो मैं अर्ज करता हूं कि अर्पण जी। जी हेलो। जी जी मित्रों, हम लोग अबू जहीर जी की ओर से जिस खूबसूरती के साथ जोगिंदर पॉल जी की कहानियों पर यह वक्तव्य सुन रहे हैं, यह अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही एक लेखक, एक वक्ता की तैयारी का सबूत भी। बहुत ही अच्छी बातचीत रही। आपने उनके कथाकार के विभिन्न पक्षों की ओर इशारा किया, उनके द्वारा लिखी गई लघु कहानियां किस तरह की हैं, इस पर भी चर्चा की, और उनमें से एक का पाठ भी किया। कोई और ऐसी बात जो अभी आपको याद आ रही हो, क्योंकि आपने उन पर केंद्रित मोनोग्राफ में साथ दिया है। चंदना दत्ता जी का और अबू जहीर जी का वह एक संयुक्त कार्य है। साथ ही कहानी का ताना बाना शीर्षक से भी किस तरह एक बड़ा काम सामने आता है, और इस काम के पीछे भी अबू जहीर जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है।
तो मित्रों, हम लोग इस कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ गए हैं, और कोई ऐसी बात जो इस समय अबू जहीर जी अपने इस वक्तव्य में जोड़ना चाहें तो कृपया जोड़ें जी। नहीं, आप अगर प्रश्न के रूप में अगर पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि मैं उसको वाजे कर पाऊंगा। जी, मुझे लगता है कि इस विषय पर अच्छी खासी चर्चा हुई, और अगर आपके पास उनकी लघु कथाओं का जो संग्रह है, उनके अफसानचों का, उनमें जी से एक दो का और भी पाठ करें और उस बहाने कुछ और बातचीत हो तो बेहतर हो। एक दो अफसानचों को हम और यहाँ पर रख लें, क्योंकि उनकी ओर से जी जिस तरह हम देखते हैं कि एक के बाद एक कई बेहतरीन अफसानचे पाठकों के सामने आते हैं। जी, मसलन मैं उनके चंद अफसानचों को जी पाठकों के सामने पेश करता हूँ। जी झूठ मूठ के लोग, एक उनका एक अफसानचा है। जी स्वागत। बंद करो अपनी ये कहानी बाबा, क्यों बोर कर रहे हो? क्यों? कहानीकार ने शर्मिंदा होकर अपनी कहानी रोक ली। जैसे नेक लोग तुम्हारी कहानियों में होते हैं बाबा, ऐसे आज की दुनिया में कहां? हाँ भाई, कहानीकार ने लाचार होकर जवाब दिया, दुनिया में इतने भले लोग अब कहां? पर वहां नहीं तो क्या, यहां तो हैं, यही मेरी कहानियों में उनसे मिल लो। नहीं बाबा, तुम्हारी कहानियां सरासर झूठी हैं। नहीं भाई, ऐसा मत कहो, बिल्कुल सच्ची है। जवाब में बाबा के कानों में मोतरिज का तमस्सुखुराना कहकहा गूंजा, मगर वो अपने हवास पर काबू पाकर बड़े तहम्मुल से गोया हुआ। तुम क्या जानो, क्या बीत गई? क्या बीत गई? कैसे बताऊं क्या? जैसे अपने और सारे झूठे सच्चे किस्से गढ़ लेते हो, और कैसे? कहानीकार बाबा ने अपनी सहजता और सरलता में खलल पैदा न होने दिया। बीत ये गई भाई कि खुदा के नेक बंदों पर दुनिया तंग ही होती चली गई। हाँ भाई, इतनी तंग हो गई कि वह जान बचाने की खातिर तुम्हारी दुनिया से भाग खड़े हुए और बड़ी मुश्किलात का सामना करके कहानियों में आप पनाह ली। हा हा हा, हंसो नहीं भाई। कहानीकार ने अपने ही जहन के महवर पर घूमते हुए नहायत तहम से पनाह गुजीनों पर निगाह दौड़ाई। उन सहमे हुए लोगों को गुमान में तो पड़ा रहने दो, शायद कभी हिम्मत करके फिर तुम्हारी दुनिया आबाद हो जाए। ये कहानी मुकम्मल है। झूठ मूठ के लोग अफसानचा मैं आपके सामने पेश कर रहा था। एक दूसरा अफसानचा बहुत ही मुख्तसर, देखिए, उसका उन्वान है जमीन। शीर्षक उसका जमीन है। जरा जाके देखो, परदेश में उसके क्या ठाठ हैं। इतना बड़ा घर है और दीवार से दीवार तक गालीचे बिछे हुए। इसीलिए तो बेचारे को कदम कदम पर खटका लगा रहता है कि पांव तले जमीन न खिसक जाए। अफसानचा मुकम्मल हो। पॉल्यूशन के मौजू पर एक अफसानचा उनका है, उसका उन्वान है पॉल्यूशन। हर की पावड़ी पर अनगिनत यात्री जमा हैं और गंगा में डुबकियां ले लेकर फरियाद किए जा रहे हैं, गंगे गंगे मैया हमारे पाप धो दो। और उनके पापों की मैल धूल से पुण्य गंगा इस कदर मैली हो चुकी है कि पापी उसमें नहा धोकर और पापी मालूम होने लगते हैं। अफसानचा मुकम्मल हो गया। एक और अफसानचा आप देख लीजिए, फसादात यानी कि दंगे।
کھلونے بیچنے والے نے ہمارے کاکے کے سامنے ایک ٹوائے بورڈ کھول دیا جس پر بھانت بھانت کے ٹائنی ٹاٹ خدا کی ساری مخلوق کے مانند بڑے چین سے آباد تھے. ذرا چابی دے لینے دو کاکے. کھلونے بیچنے والے نے بورڈ کی چابی کی طرف ہاتھ بڑھا کر ایک کائیا سا کہہ لگایا. پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور ادھر اس نے پوری چابی دے کر اپنا ہاتھ ہٹایا. ادھر وہ ہنسی کھیلتی پرامن مخلوق دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے پر پل پڑی. افسانچہ مکمل ہو گیا. ایک اور افسانچہ دیکھیے. گھر باہر. اتنی بھیڑ میں بیٹھے ہو. لڑکی گھبرا کر اس سے پرے سرک گئی. سب دیکھ رہے ہیں. وہ ہنسنے لگا. اسی لیے تو تمہیں یہاں لایا ہوں. لیٹے لیٹے وہ اس کے قریب کھسک آیا. نئی نئی اس مہانگر میں آئی ہو. نئی نئی اس مہانگر میں آئی ہو. تمہیں معلوم نہیں یہاں ہمارے گھر اینٹ اور گارے کی بجائے بھیڑی کے بنے ہوتے ہیں. اس کے ہاتھ کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. بھیڑ کی یہ چار دیواری ہمیں نصیب نہ ہو ڈارلنگ تو ہم پرائیویٹ لائف سے محروم ہو جائیں. آؤ آرام سے لیٹ جاؤ. ایک افسانچہ ہے صرف 2 لائن کی. نظر. مجھے تو تمہارا خدا کہیں بھی نظر نہیں آتا بابا. غور کیجیے. مجھے تو تمہارا خدا کہیں بھی نظر نہیں آتا بابا. اتنی چوبند نظروں سے دیکھتے ہو بیٹا کیسے نظر آئے. افسانچہ مکمل. ایک افسانچہ ہے میلے ملاقاتیں. ہاں میں ہر ایک سے نفرت کرتا ہوں. ماں باپ سے, بھائی بہن سے, دوستوں سے, ہر ایک سے. نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی سے نفرت مت کرو. نہ بابا آپ کی بات مان لوں تو اکیلا ہو کر رہ جاؤں گا. افسانچہ مکمل ہو گیا. ایک افسانچہ ہے ماضی. پورے 30 برس بعد میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں اور ریل گاڑی کے صوتی آہنگ پر یعنی کہ آواز کی جو آتی ہے ریل گاڑی کے صوتی آہنگ پر کان دھرے ان دنوں کا خواب دیکھ رہا ہوں جو میں نے بچپن میں اپنے گاؤں میں بتائے تھے. رات گہری ہو رہی ہے اور خواب گھنا. میں گھنٹوں کی نیند کے بعد ہڑبڑا کر جاگ پڑا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں کہ دن چڑھ آیا ہے اور گاڑی میرا گاؤں پورے 30 برس پیچھے چھوڑ آئی ہے. افسانچہ مکمل ہو گیا. ایک افسانچہ ہے تخلیق کار. تخلیق کار کریٹو رائٹر کو کہتے ہیں. تخلیق کار. نہیں اوروں کے گناہوں کے ذکر سے مجھے شرمسار مت کرو یعنی کہ شرمندہ مت کرو. نہیں اوروں کے گناہوں کے ذکر سے مجھے شرمسار مت کرو. جس نے بھی کوئی گناہ کیا ہے وہ گناہ مجھی سے سرزد ہوا ہے. میں ہی گناہ گار ہوں. افسانچہ مکمل. ایک افسانچہ 21ویں صدی کے عنوان سے ہے جس صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. 21ویں صدی. آپ کے بھائی بہن بھی تھے بڑے دادا. ہاں بڑے دادا پپا بھی کہتے ہیں 20ویں صدی میں سب کے بھائی بہن ہوا کرتے تھے. میرے بھی بھائی بہن ہوتے تو ہم سارا دن خوب کھیلا کرتے. ہاں بڑے دادا لڑتے بھی. مجھے لڑنا بھی اچھا لگتا ہے. مگر کس سے لڑوں؟ گڑیوں سے. ان سے لڑنا چاہتی ہوں تو وہ ویسے ہی چپ چاپ مسکرائے جاتی ہیں. کیا بڑے دادا آپ کے چچا ماموں اور خالو بھی تھے؟
چچا، ماموں اور خالو کیا ہوتے ہیں بڑے دادا؟ نہیں بڑے دادا، مجھے کیا معلوم کیا ہوتے ہیں، کوئی ہو تو معلوم ہو۔ میری بھی چچا اور ماموں کیوں نہیں؟ ہاں، کسی کے بھی نہیں، پر کیوں نہیں؟ فیملی پلاننگ؟ فیملی پلاننگ کیا ہوتا ہے بڑے دادا؟ افسانچہ مکمل۔ ایک افسانچہ ہے، نیا آدمی۔ موت گھبرا گئی کہ وہ اس کی جان کیوں کر لے۔ میرے آنے سے پہلے ہی مر چکا ہے اور پھر بھی عین مین چل رہا ہے۔ موت کو اپنے چمتکار پہ اس قدر سراسیمہ پا کر مرحوم کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ افسانچہ مکمل ہو گیا۔ ایک افسانچہ ہے، موجود۔ کیا مجال کوئی جان پہچان والا مر جائے وہ اس کے جنازے میں شامل نہ ہو، مگر آج ہم اسی کا جنازہ لے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، اور کسی نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے مجھ سے حیرت سے پوچھا ہے، تعجب ہے آج وہ نہیں آیا۔ افسانچہ مکمل ہو گیا۔ ایک 2 لائن کا افسانچہ ہے، بھول۔ بھول، میں نے ساری عمر یہاں انتظار میں بتا دی، اور اس وقت مرتے ہوئے مجھے ایک یاد آیا ہے کہ جانا تو مجھے ہی تھا۔ میل ملاپ ان کا ایک افسانہ ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ میرے کئی غرض مند جان پہچان والوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ وہ جب بھی ٹیلی فون پر مجھ سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرا ٹیلی فون اس وقت لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ اس سارے دوران میں بھی اپنی کسی غرض کی خاطر کسی اور سے رابطے کی کوشش میں جٹا ہوتا ہوں، اور حد یہ ہے کہ اس کا فون بھی مجھے ویسے ہی لگا ہوا ملتا ہے، شاید وہ بھی ... افسانچہ مکمل۔ اور 2 چھوٹے چھوٹے افسانوں کے بعد میں اپنی بات کو ورام دوں گا۔ ایک افسانچہ ہے، ناری۔ ناری یعنی کہ استری، عورت۔ ناری، نہ سکھی اندھیرے سے ڈر کاہے کا، کارا ہی کارا ہے پر من کا اتنا گورا کہ اس کی 4 دیواری میں جو جی میں آئے کر لو۔ میں تو رین کے گھور اندھیارے میں آپ ہی آپ، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں سکھی۔ اندھیارے کی جھلمل جھلمل چادر تانے، سیج پر بے دھڑک پڑی رہتی ہوں، اور میرا انجانا پیتم، اب تمہیں کیسے بتاؤں۔ نہ سکھی، اجیارہ موا کوئی آدم جات تھوڑا ہی ہوتا ہے، کوتوال کا کوتوال ہے، اور مونچھوں کو تاؤ دے دے کر ہتکڑا لیے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہاں اور کیا، ساری عزت آبرو ماٹی میں ملا کر رکھ دیتا ہے۔ افسانچہ مکمل ہو۔ اور ایک بس 2 چھوٹے چھوٹے جملوں پہ مشتمل افسانچہ ہے، بستیاں۔ افسانچہ ہے بستیاں، لیکن کتنا چھوٹا ہے دیکھیے، افسانچے کی خوبی یہی ہے۔ بستیاں، مردے کی آنکھیں کیوں بند کر دیتے ہیں؟ تاکہ وہ اوجھل مقامات میں جا بسے۔ افسانچہ مکمل۔ مردے کی آنکھیں کیوں بند کر دیتے ہیں؟ تاکہ وہ اوجھل مقامات میں جا بسے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے سے کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی گئی ہیں، اور یہی جوگندر پال کے افسانچوں کی خوبی ہے، جس کے لیے وہ اکثر کہتے بھی ہیں کہ اگر بات چند جملوں میں مکمل ہو جائے تو ہم بات کو طول کیوں دیں، اس وقت محسوس نہیں ہوتی۔ اور اس طرح سے انہوں نے جس طرح سے بڑی تعداد میں
افسانے لکھے ہیں اور 10 مجموعے افسانے کے ان کے ہیں، جس میں تقریباً 165 افسانے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے افسانے ہیں جو ان کے مجموعے میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانچوں کو بھی ایک وقار بخشا ہے، ایک وسعت دی ہے۔ افسانچے کا فن تو ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے، تھوڑی سی بھی کہیں اگر چڑھاپن ہو جائے، تو افسانچہ چٹکلا بن جائے گا اور اس کا کوئی معیار ہی قائم نہیں ہوگا۔ لیکن جوگندر پال نے کہیں بھی فن پہ آنچ نہیں آنے دیا ہے، یہ ان کی بڑی خوبی ہے۔ ہم نے جو مونوگراف لکھا ساہتیہ اکیڈمی کے لیے، جس کا ذکر ابھی اپن کمار صاحب نے کیا، اس میں ان کے افسانوں، افسانچوں، ناولیٹ، ان کے جو آلیکھ ہیں جسے ہم آلوچناتمک لیکھ کہتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان کی زندگی کے بعض واقعات بھی شامل ہیں، کیونکہ مونوگراف میں مختصراً تمام باتیں کہی جاتی ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ باتیں اس میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح سے کہانی کا تانا بانا بھی ہم نے اسی لیے ٹرانسلیٹ اردو میں سے ہندی میں لانے کی کوشش کی، تاکہ ہندی پاٹھک تک وہ ایک کہانیکار کہانی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کہانی کے فن کے بارے میں، کہانی کے کردار کے بارے میں، کہانی کے جو پیچھے گزر چکی ہے، کہانی جو آگے آنے والی ہے، اس کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، وہ تمام باتیں جوگندر پال کی زبانی اس میں کہنے کی کوشش کی گئی ہیں۔ اس میں فکشن کی تنقید بھی انہوں نے لکھی ہے، ایک کرٹک کی حیثیت سے پورے فکشن کا، اپنے دور کے فکشن کا انہوں نے جائزہ لیا ہے کہ ہماری فکشن کا معیار کیا ہے اور کہاں پہ ہے فکشن، کس دوراہے پہ ہے فکشن، فکشن کو کتنا آگے جانا ہے، ان تمام باتوں کا جائزہ لیا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ صرف اردو والوں کی ملکیت نہیں ہے کہ اردو والوں تک محدود ہے، بلکہ اس کو ہندی پاٹھک تک جانا چاہیے اور ان کو بھی ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک کہانیکار کی رائٹنگ ہے، اور وہ بھی کہانیکار جوگندر پال جیسا کہانیکار ہے جو خالص جینوئن رائٹر جسے کہتے ہیں، وہ جینوئن لیکھک ہے، جینوئن رائٹر ہے۔ بہت کم فنکار ایسے ہوئے ہیں جن کے ہاں کہانی لگتا ہے کہ ان کی زندگی ہی کہانی ہے اور چلتی پھرتی کہانی معلوم ہوتے ہیں۔ اگر جن لوگوں نے بھی جوگندر پال کو دیکھا ہوگا ان کو اس بات کا اندازہ لگ جائے گا کہ کہانیکار اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ ابو جہیر جی کہ آپ نے سمے نکالا اور اس سوویوستھت طریقے سے اپنی بات رکھی۔ اور متروں، میں جاتے جاتے کچھ 2-3 افسانچوں کو پڑھنا چاہوں گا۔ حالانکہ ہم نے ابھی ابو جہیر جی کے وکتব্য میں اور ان لگھو کہانیوں کے پاٹھ میں اس کی ایک جھلک بہتر روپ میں دیکھی سنی۔ پھر بھی جب ان لگھو کتھاؤں کا پرسنگ چل نکلا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 ایسے افسانچے کا پاٹھ اور کر لیا جائے۔ یہ لگھو کہانیاں جنہیں ہم اردو میں افسانچے کہتے ہیں، ان کے سنگرہ اجنمے میں سنکلت ہیں۔ پہلی ہے، میں اپنے حساب سے اسے کرم دے رہا ہوں، خوشی کا استھان۔ خوشی متروں، یہ بھی جوگندر پال کے کہانیکار کی طاقت ہے، اور ان لگھو کہانیوں میں کہ کیسے وہ شیرشک کو رکھ کر اور بعد میں جو جس طرح سے کہانیوں کا ٹیکسٹ آتا ہے وہ دونوں کیسے مل جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہم کہانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہانی کا شیرشک کہانی کے پاٹھ کو اپنے تئیں اسپشٹ کرتا چلتا ہے۔ یہ ایک پاٹھکوں کی اس میں سہولیت بھی ہے۔ تو سنیے جوگندر پال جی کی ایک لگھو کہانی، خوشی کا استھان۔ سجاتا کے پتی کی موت کے دن
लोग उसको ढाढ़स बंधाते रहे। पहले तो उसका रोना थमने में न आ रहा था, फिर जब हमदर्दों के जाने के बाद, जी कोई दिक्कत तो नहीं, हम लोग 5 मिनट में यह वक्तव्य और यह कार्यक्रम समाप्त कर लेंगे। मैं फिर से पढ़ता हूं। सुजाता के पति की मौत के दिन लोग उसको ढाढ़स बंधाते रहे। पहले तो उसका रोना थमने में ना आ रहा था, फिर जब हमदर्दों के जाने के बाद वह मुंह हाथ धोकर अपने काम में आराम से आ बैठी, तो अपने आप को समझाने लगी, तुम भी कितनी मूर्ख हो सुजाता। जब तक वह जीवित था तुम्हारे गुमान में भी न होता था कि वह दिन कहाँ गुजारता है और रात कहाँ। मगर अब तो वह रो रोकर तुमसे विदा हुआ है और किसी गुमान भरे स्थान पर गया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। समाप्त। तो इस तरह से हम देखते हैं खुशी का स्थान टाइटल से उनकी इस लघु कहानी में कितने शेड्स हैं। पति पत्नी के बीच की दूरी भी है, अजनबियत भी है, पुरुष की आवारागर्दी भी है, और दुख के उन क्षणों में किसी के बिछुड़ जाने के बाद हम किसी और तरीके से स्वयं को समझाएं, इससे अलग अपने उस पति नामक शख्सियत के जो अलग अलग जो उनकी आदतें थी, उसको लेकर जोगिंदर पॉल किस तरह से खड़े होते हैं। इसमें व्यंग भी है, इसमें आम गृहस्थी का अपना एक जो बेबाक चित्रण भी है, और इसमें अंततः मौत को एक मंजिल के रूप में देखने की एक कोशिश भी है। और संभवतः इसलिए ही कहानीकार ने इसका टाइटल भी रखा है, खुशी का स्थान। कहानीकार कहीं यह भी कहना चाहता है कि जीते जी हम जब अपने किसी जानने वाले को नहीं जान पाते ठीक से, उसके ठौर का हमें पता नहीं होता, लेकिन जब वह दुनिया छोड़ चुका है तब हम जान रहे हैं कि उसका ठौर कहाँ है। उसका कहीं न होना उसकी ठौर की निशानी है। तो जिंदगी और मौत को लेकर और उस तकलीफ के क्षणों में किसी को इस कोण से सोचने को विवश करके जोगिंदर पॉल कितनी बड़ी बात कह जाते हैं। ऐसा ही एक और अफसानचा ख्वाबो ख्याल, टाइटल पर गौर कीजिएगा, ख्वाबो ख्याल, यह शीर्षक ही इस लघु कहानी का सत्व है। जोगन, कहो भाई, तुम्हारे पपोटे मुंदे मुंदे क्यों रहते हैं जोगन? और याद रखिएगा टाइटल ख्वाबो ख्याल, तुम्हारे पपोटे मुंदे मुंदे क्यों रहते हैं जोगन? पीतम अंदर हो भाई, पीतम अंदर हो भाई, तो स्त्री घर के किवाड़ बंद ही रखती है। देखिए कितनी बड़ी बात है, और इन लघु कहानियों में किस तरह से कविता आ बसी है। हमारी आंखों में ख्वाबो ख्याल को यूं लेकर चलने का जो एक सलीका अपने इस टेक्स्ट में जोगिंदर पॉल प्रस्तुत करते हैं, वह कमाल का है। और अंतिम अफसानचा पढ़कर हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमने अबू जहीर जी का काफी समय भी लिया, तो एक और छोटी सी कहानी उनकी, जुदाई। यह भी परिचय अपरिचय के बीच बुनी गई कहानी है।
और बाद में परिचय के अपरिचय बनने की प्रक्रिया के बीच पुनः परिचय की ओर आगे बढ़ने की एक जद्दोजहद भी है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सीधे कहानी सुनते हैं। जुदाई। पति पत्नी होते होते दोनों कुछ इस तरह एक जान हो गए कि एक को दूसरे की अलग अलग जात का एहसास ही न रहा। वे घंटों एक दूसरे की उपस्थिति से बेखबर एक साथ अकेले बैठे रहते और एकाकीपन से घुट घुट कर दोनों मानो एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे होते। तो इस तरह से व्यक्ति और चरित्रों के मनोविज्ञान में प्रवेश करने की जो सफल कोशिश हमें जोगिंदर पॉल के कथाकार में मिलती है, हमें लगता है कि बार बार उनको पढ़ें और उनकी रचनाओं की जो एक प्रासंगिकता है वह भी कमाल की है। तो आज के इस वक्तव्य के लिए मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं और पुनः एक नई कड़ी में मिलते हैं जोगिंदर पॉल जी पर यह एकाग्र जारी। अबू जहीर जी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित वक्तव्य दिया, और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देखते और सुनते रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।